ये सरेंडर करता रहो। नहीं, ये थोड़ा तफसीली जवाब आना चाहिए इस पे कि मैं अगर होता कहीं पे उधर तो मैं कर भी दे। ये तो मैं तो मेरा तो न्याजी भी नहीं हूँ और जनरल भी नहीं हूँ। वही ना, मैं ना जनरल हूँ और न्याजी हूँ कि सरेंडर करूँ। मौलाना साहब, आपसे ये पूछना था कि आपके तहसील अमीर है मूसा खान साहब, वो नैब के हाथों गिरफ्तार है, हाई कोर्ट में भी उसकी ज़मानत खारिज हो गई है, डी.ए. खान में आपके सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने पर मुकदमात भी दर्ज हुए। इस हवाले से आपका क्या कहना है? और इसके अलावा जो है इस्तीफ़ों और ये जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बातचीत चल रही है, तो क्या हिस्सा लेंगे? अगर लेंगे तो फिर इस्तीफ़ों का तो गलबन आप क्या समझते हैं? कहाँ से शुरू किया? 4-5 चीज़। हाँ, मूसा खान बहुत ही बहादुरी के साथ इस तमाम मराहल को अबूर कर रहे हैं और अदालत के महाज पर वो नेब को शिकस्त दे चुका है, लेकिन पस पर्दा कुछ क़ुव्वतें हैं कि जो हमारे ख़िलाफ़ ये सब खेल खेल रही हैं। और जमीयत उलमा इस्लाम की कल एक आमला का इजलास हुआ था, उसमें मैं तो शरीक नहीं था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वजाहत के साथ कौम के सामने अपना केस रख दिया है कि न नेब हमारा निशाना है, न अदालत हमारा निशाना है, जो पीछे से पत्थर मार रहे हैं फिर वही हमारा निशाना है। ये गंदा खेल जो पाकिस्तान में हमेशा खेला जाता है, इस खेल का ख़ात्मा करना है। सियासत और सियासत के लवाज़िमात, उसमें एक जेल और कैदबंद भी है। सियासी कारकुन कभी भी इस बात से नहीं घबराता कि जब मैं एक दफ़ा सियासत करता हूँ, फिर मुखालफत और इख्तलाफ की सियासत करता हूँ, तो ये तो आएंगे इस रास्ते में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मैं तो उनकी बहादुरी पर उनको सलाम पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हर कारकुन इतना ही मज़बूत है इस हवाले से, जमीयत उलमा इस्लाम हो या PDM की पार्टियाँ हों, बड़े इस्तिकामत के साथ इस वक्त वो इस महाज पर जंग लड़ रहे हैं। एक बातिल हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, एक बातिल निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, एक नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि परसों तरसों इसी वज़ीर आज़म ने, जाली वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे पास तो काम की टीम नहीं है। कभी तो उसका आइडिया भी ऐसी मसनूई किस्म का कि मदीना की रियासत, फिर कभी वो एकदम से उछक जाते हैं और कुछ चाइना का सिस्टम बड़ा मरगूब नज़र आता है। आजकल वो अमेरिका के सिस्टम को कहते हैं कि मुझे इतना मौका मिलना चाहिए कि मैं टीम तैयार कर सकूं। तो 2 साल में तो टीम तैयार नहीं कर सका और नाकामी का एतराफ़ किया है। कहते मुझे तो आज़ाद शुमारी समझ में नहीं आते। तो फिर आपने ख़ुद नाअहली का एतराफ़ किया है, इसका माना यह है कि हमारा मौक़िफ़ आपके ख़िलाफ़ सही साबित हुआ और तुम ख़ुद उसके मुतरफ़ हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इस महाज पर इंशाअल्लाह हम एक बिल्कुल महाज जंग में हैं। और ऐसी हुकूमत और नाजायज़ हुकूमत और बदअखलाक और बदकिरदार हुकूमत और फ़िस्क़ व फ़ुजूर की भरी हुई हुकूमत, इसके ख़िलाफ़ ये जदोजहद जो हम आइन के दायरे में कर रहे हैं, ये बिल्कुल शरई लिहाज से वाजिब है। मौलाना साहब, आपकी मुलाकात टेलीफोनिक बात हुई है आसिफ जरदारी साहब से, और में वो किरदार या वो पोजीशन नहीं है, उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से मौलाना साहब जा रहे हैं और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का हवाला दिया जा रहा है। तो आपको भी कुछ अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फुटिंग्स बदल रही हैं, वो कुछ अलग वो सोच रही है? देखिए, इस पर तो इत्तेफाक है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर दोबारा। उसके लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? तो इंडोर हम जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो हर पार्टी की मुख्तलिफ तजावीज़ होती हैं, लेकिन फ़ैसला जब होता है तो वो पूरे हाउस करता है उस हवाले से। अब आपकी सहाफ़त की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो इंडोर कहानी जो है वो बाहर ले आते हैं जी, और पब्लिक को इज़हार है कि बहुत बड़ा इख्तलाफ है, और देखो एक पेज पे नहीं है,
تو یہ میڈیا کی ایک دنیا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہوا کرتے. فیصلے ہمارے سب متفقہ جا رہے ہیں، بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے 1 جنوری کو اجلاس بلا لیا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں یا بائیکاٹ کریں. مولانا صاحب، آپ کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی تحفظات سامنے آئے ہیں، کیا کسی قسم کی دہشت گردی کا نشانہ آپ بن سکتے ہیں؟ تو آپ کو موجودہ حکومت سے یہ توقع ہے کہ وہ آپ کی جان کی حفاظت کر پائے گی؟ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب یہاں ملک میں دہشت گردی کا ایک ماحول تھا، اور مجھ پر 3 خودکش حملے ہوئے، میرے گھر پہ 3 حملے گھر پہ ہوئے راکٹ کے، میرے بیٹے کی گاڑی پہ ہوئے. وہ سب دور گزر گیا ہے. پھر اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اس جنگ کی کامیابی کا اعلان کیا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کر دی. ختم ہونے کے بعد اب کیوں دوبارہ پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ ہمارے ان قوتوں کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ ان کا فیلئر نہیں ہے کہ جہاں ان کو ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا تھا وہ سیاسی جنگوں میں مصروف ہو گئے، جہاں سرحدات پہ لڑنا تھا وہ سیاسی عمل میں مصروف ہو گئے، جنہوں نے دہشت گرد کو پاکستان کے اندر کا دشمن کہا، اس کے خلاف لڑتے لڑتے اب دوبارہ وہ صورتحال بن رہی ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس کہتی ہے ہمیں کہ ہم پر دباؤ ہے کہ فضل الرحمان سے جو سیکیورٹی ہے اس کی وہ کلوز کر دو جی. دوسری طرف ملک کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ فضل الرحمان تھریٹ ہے اور اس کو خطرہ ہے جان کو جی. اب یہ تضاد، اس کا کیا حل ہم نکالیں، کہاں سے نکالیں جی؟ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں، لیکن الحمدللہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں زندگی ہوتی تو آج تک میں نہ ہوتا. یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے زندہ ہوں اور بول رہا ہوں تو یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہے، اور آئندہ بھی وہی خدا موجود ہے. اس کی نہ طاقت میں کمی آئی ہے، نہ وہ ہماری حفاظت کرتے کرتے تھکا ہے. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. شیرانی صاحب کو جب سے وہ سیاست کر رہے ہیں، 3 قوتیں ہیں جو جہاں ان کو اس ایک بیان کی وجہ سے قبولیت ملی ہے، جس سے خود ان کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے. ایک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ایک حکومت PTI سپورٹ کر رہی ہے، ایک اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو، ایک مغربی دنیا کی میڈیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایکسپوز ہو گئے. یہ تو ایک مولوی صاحب کا بیان تھا، ایک گفتگو تھی، ٹھیک ہے، اس کی پارٹی تو اس کا حساب لے گی نا کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خلاف ہے جی. آپ جمعیت علماء اسلام کے منشور کے خارجہ پالیسی کا چیپٹر پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اسرائیل کی پاکستان دشمنی یہ روز اول سے واضح ہے، اور اس پر مزید ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ کن سازشوں کے تحت آگے بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی کہ امارات نے کیوں تسلیم کیا، یہ ایک دلالی کا اڈہ بنے گا، اور اسلامی دنیا کے ساتھ اسرائیل کے معاملات، ملنا جلنا، آنا جانا، دلالیاں کرنا، یہ امارات کے خطے سے اب ہوگا. تو اس قسم کے جو کٹ پتلی حکومتیں ہوتی ہیں وہ استعمال تو ہوتی ہیں امریکہ اور عالمی قوتوں کے لیے، اور اس کے بدنامی ان کا امت مسلمہ کو ملتی ہے. یہ عوام کی رائے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے، یہ ایک وہاں کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی رائے ہے، اور کٹ پتلی ڈکٹیٹر کی رائے ہے. تو اس کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے. امت مسلمہ اپنی آواز اٹھائے گی. اور جمعیت علماء اسلام نے 21 جنوری کو کراچی میں نو اسرائیل نو یا اسرائیل نامنظور کی بہت بڑی ریلی کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امت مسلمہ کی آواز بن کر میدان میں آئیں گے. PDM کا اجلاس طلب کیا گیا ہے 2 جنوری کا. آئیں گے کہ ضمنی الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے نہیں لینا، اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہمارے مد نظر ہیں. لانگ مارچ کی تاریخ ہے، استعفوں کا مسئلہ ہے، اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. ویسے صدر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، یا دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے؟ آپ کیا بحیثیت صدر آپ کیا؟ دیکھیے، میرے خیال میں جب ایک دفعہ میٹنگ بلا لی گئی ہے تو پہلے اپنے رائے کو عام کر دینا یہ شاید مناسب نہیں ہوتا جی.
وہ کیمرہ مین سے کیس جاوید قتل ہوا اور ابھی تک اس کی جو ہے. ہاں میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، ان کو جلد انصاف ملنا چاہیے. اس طرح کے اندھے قتل جو ہے یہ روز روز جو واقعات ہوتے ہیں کہ ان کا کون موری وارث ہوگا اگر ریاست جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی پشتپناہی نہیں کرے گی. تو سر ابھی تک مالی امداد کا بھی نہ صوبائی نہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا اس کے لیے، اس حوالے سے بھی میں تو مالی امداد کے لیے نہیں کہتا جی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے گا، لوگ بہت ہیں مدد کرنے والے. اس سرکار کی مدد جو ہے وہ شاید گھر میں برکت تو نہ لائے. اچھا پی ڈی ایم نے مختلف جلسے کیے، کیا حکومت کی طرف سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی لالچ وغیرہ دی گئی ہے؟ یہ جلسے خود بتا رہے ہیں کہ حکومت عمران کی ناجائز حکومت کے حوالے سے، نااہل حکومت کے حوالے سے، عوام دشمن حکومت کے حوالے سے ہمیں اب تک مطمئن نہیں کر سکی ہے. اسی لیے تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اسی لیے تو پبلک کا جو اشتعال ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ لوگ پبلک کو مطمئن کرنے کی صلاحیت سے ہی معروم ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور خبریں آ رہی ہیں کہ بیک ڈور رابطے ہیں، کوئی اس طرح کی بات ہے؟ محمد علی دورانی نے جو رابطہ کیا یا ان کے شہباز شریف سے رابطے ہو رہے ہیں، تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ یہ جو دیکھیے یہ فنکشنل لیگ جو ہے یہ تو بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی ان کو ڈیوٹی دی گئی ہوگی کہ ذرا کچھ لوگوں سے مل لو. وہ ایک قیدی ہے اور قیدی کو اگر کوئی حکومت کو درخواست دے کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں تو کیا انکار کرے گا. پھر ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنز ہیں، کچھ ذاتی تعلقات کی بھی ہوتے ہیں، ہم ذاتی طور پر ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی میرے گھر آ جائے گا کل اور مل لے گا تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ہمیں وہ کوئی قائل کر سکے گا. لیکن ملنا جلنا پاکستان کی سیاست میں رہتا ہے، چلتا ہے. تاہم ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ حکومت پہلے اپنے استعفے کا اعلان کرے، عام انتخابات دوبارہ کرانے کا اعلان کرے، پھر طریقہ کار پر اگر کوئی تجویز وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو سکے گی.